अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के दुनिया में आने से पहले उसके नसीब को भी लिख दिया और उसकी तकदीर को भी लिख दिया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंसान अपना नसीब खुद बनाता है। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, मगर तकदीर की एक किस्म ऐसी भी है, यानी जो उलमा कराम ने जो 3 किस्में इसमें बताई हैं, क्योंकि आज जो मेरे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है अच्छा नसीब। इंसान का हुस्न इतना काम नहीं करता, या यूं कहें कि जवानी और उसकी ताकत जितना अच्छा उसका नसीब काम कर जाता। बहरहाल तकदीर की 3 किस्में, पहले इब्तिदा आप इसकी सुन लें ताकि गुफ्तगू आगे बढ़ाना आसान हो जाए। और मैं शुरू में ही आपको बोल दूं कि अभी जो मैं आपको वाकया अच्छे नसीब और बुरे नसीब के हवाले से जो मैं कंपैरिजन करूंगा, कोशिश ये कीजिएगा कि मेरी वीडियो आखिर तक देखें ताकि मुकम्मल बात आप अंडरस्टैंड कर पाएं। जो पॉइंट मैं इसमें हाईलाइट करूंगा, इंशाल्लाह आप ज़रूर मोटिवेट होंगे मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारा तो नसीब ही ख़राब है और हमारी तकदीर ही ख़राब है। तो तकदीर के नाजरीन 3 किस्में बनती है। नंबर 1, एक किस्म वो है जो किसी सूरत तब्दील नहीं होगी, जो अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया वो होकर रहे। दूसरी किस्म जो ख़ास पैगंबरों, रसूलों, नबियों की दुआओं से ही तब्दील होती है। और तीसरी वो किस्म जो पीर, फ़कीर, अल्लाह का कोई नेक बंदा या नेक माँ बाप या कोई नेक औलाद या कोई नेक इंसान अगर दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला वो तकदीर बदल दिया करता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स के नसीब या तकदीर में ये लिखा हुआ था कि आज एक्सीडेंट होगा, और अल्लाह के किसी नेक बंदे ने और वली ने अगर दुआ कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला वो उसका जो एक्सीडेंट है वो बसा औकात ऐसा होता है या तो वो ख़त्म हो जाता है, और बसा औकात अल्लाह ताला की मशीयत, अल्लाह ताला का इरादा, हम उसके आगे बेकसो मजबूर हैं, हम आजिज़ बंदे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उसकी शान को बयान करते हुए ये अर्ज कर सकते हैं कि अल्लाह हमें अच्छा नसीब अता फरमा। तो कभी ऐसा होता है कि किसी बंदे ने अगर दुआ दी और एक्सीडेंट में जो है ना वो बड़ी मुसीबत लिखी हुई थी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको छोटी मुसीबत में कन्वर्ट करके जो है ना वो दे देता है, यानी बड़ी आजमाइश से छोटी आजमाइश पर बंदा आ जाता है। तो नाजरीन, इससे ये भी पता चला कि आजमाइशों पर भी है ना इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। क्या पता तकदीर और नसीब में कोई बड़ी मुसीबत लिखी हो, कोई आलिम दीन या किसी मस्जिद के इमाम साहब से आपने दुआ करवाई, या आपके जो है ना वालिदा और वालिद ने दुआ कर दी, या किसी नेक पीर फ़कीर ने अगर दुआ कर दी तो अल्लाह ताला ने उसको छोटी मुसीबत में कन्वर्ट करके दिखा दी। तो बहरहाल नसीब अगर इंसान का अच्छा हो ना, तो हुस्न हो ना हो, अच्छी जवानी हो ना हो, जिस्म में ताकत हो ना हो, और ख़ूबसूरती हो या ना हो, हुस्न जमाल हो या ना हो, अच्छा नसीब अगर इंसान का हो ना, तो नाजरीन ज़िंदगी अच्छी बन जाती है। और अपनी दुआओं में ये ना बोलें कि या अल्लाह मुझे ढेर सारा माल दे, या जो है ना मुझे हुक्मरान बना दे, या मुझे बादशाह। ये बोलें कि या अल्लाह अच्छा नसीब दे, क्योंकि अच्छे नसीबों वालों के यहाँ बड़े बड़े अमीर लोगों को भी आते हुए देखा है, बड़े बड़े हुस्न वाले लोगों को भी आते हुए देखा है, बड़े बड़े वज़रा को भी आते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि इस बंदे का नसीब बड़ा अच्छा है। इस ज़िमन में वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा ताकि आपका माइंड सेट हो सके और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जुस्तजू हो। और ख़ास तौर पे ये आज का जो लेक्चर है, ये वो अफराद भी सुने, वैसे तो सुने सब, लेकिन वो अफराद भी सुने जो अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने मेहनत करना इस वजह से छोड़ दिया है कि यार हमें सक्सेस नहीं मिल रही या हमें कामयाबी नहीं मिल रही, तो हम आगे क्यों बढ़े यार, हमारा तो जो है ना वो नसीब ही ख़राब है। हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना, और अल्लाह तबारक व तआला नाज़रीन किसी की भी मेहनत ज़ाया
نہیں کرتا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں محنت کا جو پھل ہے نا وہ ضرور اللہ تبارک و تعالی آفٹر اسٹرگل ضرور عطا فرماتا. کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ کا ایک بدصورت بادشاہ تھا، بہت بدصورت. اور ایک کتاب میں نے پڑھا کہ کالا بھٹ قسم کا اس کا رنگ، اور جسے کہتے ہیں نا جو کالے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا کالا رنگ بھی جو ہے نا وہ شائننگ مار رہا ہوتا ہے. جیسے کالے جوتوں پہ اگر پالش کر دی جائے تو وہ شائننگ مارتے ہیں نا. تو بعض لوگ اتنے کالے ہوتے ہیں کہ میں یہ مذاقاً نہیں بول رہا، یہ میں سمجھانے کے طور پر بول رہا ہوں. ہر کلر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور ہر چیز پہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو وہ بادشاہ اتنا بدصورت اور اتنا کالا، مگر اس کا نصیب آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی اسٹیٹ کا وہ بادشاہ بنا ہوا ہے، حکمران بنا ہوا ہے. اور پہلے زمانے میں جو ہم لوگ کتابوں میں واقعات جو ہم نے پڑھے ہیں اور علماء کرام سے اور بزرگوں سے سنے کہ ناظرین پہلے زمانے میں نا بادشاہوں کے دربار میں کنیزیں رکھنے کا رواج تھا. کنیز اگر میں اس کو انگلش میں ڈیفائن کروں تو فیمیل سرونٹ کو آپ کنیز کہہ سکتے ہیں، یعنی جن کو کوئی سیلری وغیرہ نہیں ملتی لیکن بادشاہ کا یہ رائٹ ہوتا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے، کھانے پینے کا خیال رکھے، اور جو ہے نا وہ تمام جو زندگی کی سہولیات ہیں وہ اپنے محل میں کنیزوں کو دیتا. یہ ایک بادشاہ کا مطلب رائٹ ہوتا تھا. تو وہ کنیزیں ہوتی تھیں اور وہ کام وغیرہ کرتی تھی اور اس طرح محلات کا نظام چلتا تھا. تو یہ میں نے ایک سمجھانے کے طور پہ کہا ہے. تو کنیزیں جو ہے نا اس زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں رقص کیا کرتے تھے. رقص پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جس میں نہ فحاشی ہوتی تھی، نہ اوریانی، نہ کوئی بےہودہ قسم کا ڈانس. یعنی سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ یار رقص سے مراد کوئی بےہودہ قسم کا ڈانس، نہیں، ڈانس کی بات نہیں کر رہا. رقص ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے بادشاہ کو اور درباریوں کو انٹرٹین کیا جاتا تھا. یعنی سمجھیں کہ ریفریش کیا جاتا تھا، مزاج اچھا ہو جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فوجیوں کے ساتھ وہ جنگیں بھی لڑا کرتے تھے، اور پہلے زمانے کے بادشاہوں کا اسٹینڈرڈ ہی کچھ اور تھا. یعنی آپ اس زمانے کے حکمران اور اب کے زمانے کے حکمرانوں کا اگر آپ کمپیریزن کریں نا تو اب کے زمانے کے حکمران آپ کو بالکل عجیب ہی، جسے کہتے ہیں نا للو پنجو ٹائپ ہی ملیں گے. آپ کو کوئی سرے سے قابلیت نہیں ہے اسٹیٹ چلانے کی. لیکن کتابوں میں جب ہم حکمرانوں کے واقعات پڑھتے تو آج بھی عقل حیران ہے کہ یار واقعی میں یہ حکمران بننے کے لائق ہے. تو اتنی بڑی اسٹیٹ کا بادشاہ، بدصورت بادشاہ، اور کنیزیں رقص کر رہی ہیں. اور رقص کا میں نے آپ کو بتا دیا کوئی فحاشی اور یعنی اور کوئی غیر اخلاقی حرکت اس میں نہیں ہو. نارملی رقص ہوتا تھا، مکمل ان کی ڈریسنگ ہوتی تھی، اور ڈریسنگ میں بھی جو ہے نا کوئی مطلب شارٹس وغیرہ یا کوئی فحاشی اور یعنی یا کوئی سیکشولیٹی نہیں ہوتی تھی. تو ان تمام کنیزوں میں جو سب سے خوبصورت ترین کنیز تھی وہ رقص کرتے 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 جب بادشاہ کے قریب آئی نا تو بادشاہ سے اس نے دھیمے اور آہستہ آواز میں کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں. تو بدصورت بادشاہ کہنے لگا ہاں عرض کرو. کنیز کہنے لگی، آپ اس کی ضرورت ملاحظہ فرمائیں، کنیز کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، جب خدا حسن بانٹ رہا تھا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ یہ جملہ اتنا خطرناک ہے اور سمجھیں کہ شان میں جو ہے نا اتنی بڑی گستاخی ہے کہ وہ بادشاہ چاہتا تو اس کنیز کو قتل بھی کروا سکتا تھا. لیکن میں نے کہا نا کہ پہلے زمانے کے جو بادشاہ تھے نا وہ بڑے ذہین، فطین، چالاک، ہوشیار اور سمجھدار تھے. آپ باتوں کا جواب باتوں سے دیں. آپ سر قلم کروانے کی یا مروانے کی بات نہیں کر رہے. اگر آپ کے اندر سمجھداری، آپ کے اندر
بردباری ہے، آپ کے اندر حاضر جوابی ہے، تو آپ بات کا جواب بات سے دیں تاکہ سامنے والا انسپائر ہو، آپ سے متاثر ہو جائے۔ تو بدصورت بادشاہ نے ناظرین پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کنیز کی گستاخی بڑی خطرناک تھی، یہ کوئی ہلکا پھلکا جملہ نہیں ہے۔ کنیز نے جب یہ کہا نا کہ خدا جب حسن بانٹا اس وقت آپ کہاں تھے، تو بادشاہ نے کہا کہ جب خدا حسن بانٹ رہا تھا اور جہاں تم حسن کو لینے کی لائن میں لگی ہوئی تھی، وہاں دوسری لائن میں میں نے خدا سے اچھا نصیب لے لیا، اور خدا سے جب میں نے اچھا نصیب لیا تو خدا نے مجھے اتنی بڑی اسٹیٹ کا بادشاہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے حسن والے لوگ یہاں پر آ کے رقص کر رہے ہیں۔ بات کا جواب بات سے جب ملا نا تو کنیز کی ایک دم بولتی بند ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس لیے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اچھا مکان دیا ہے رہنے کے لیے، اچھے ماں باپ دیے ہیں، اچھی نوکری دی ہے، مناسب کاروبار دیا ہے، اچھی صحت دی ہے، اچھی جوانی دی ہے، یا ہم یوں کہیں کہ ہم نے اچھے مدرسوں میں، اچھے جامعات میں، اچھے اسکول، اچھے کالج، اچھی یونیورسٹیاں اور اچھے انسٹیٹیوٹس کے اندر اگر ہم نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے اچھے نصیب والے ہونے پر کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہم کسی کا رقص نہیں کر رہے، ہم جو ہے نا بے قصو مجبور نہیں ہیں، ہمیں کسی نے نہ غلام بنایا، نہ سرونٹ بنایا، نہ اپنے ماتحت کیا۔ الحمدللہ ہم اپنی زندگی انڈیویجولی گزار رہے ہیں، ہم آزاد ہیں اپنی زندگی گزارنے میں۔ ہم الحمدللہ آزادی کے ساتھ عبادت بھی کرتے ہیں، الحمدللہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے فیملی ٹرمز بھی رکھتے ہیں، ہم اپنے آزادی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ جو ہے نا اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ ٹائم بھی اپنا کنزیوم کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا نصیب عطا کیا ہے۔ ورنہ اگر آپ دولت مانگ رہے ہیں نا، دولت اگر مانگ رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار دولت ہی سب کچھ ہے، اور آپ کے نظریے کے مطابق یار پیسوں سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، تو معاشرے کے اندر آپ کو ایسے بیمار لوگ بھی ملیں گے جو کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہیں۔ جی ہاں، ان کے کئی بینکس کے اندر جو اکاؤنٹس کھلے ہوئے جن کو کھربوں ڈالر پڑے ہیں، لیکن ان کو شوگر بھی ہے، ان کو بلڈ پریشر بھی ہے، ان کو فالج کا اٹیک بھی ہوا، ان کو دل کا دورہ بھی ہوا، ان کو ناظرین کبھی بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے، کبھی شوگر ہائی بھی ہوئی ہوئی، کبھی جوڑوں کا درد ہے، نہ وہ جو ہے نا اپنے سہارے سے نہ اٹھ سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے، ایون کہ واش روم تک جانے کے لیے جو ہے نا اپنے سرونٹس کے محتاج ہیں، نہ وہ لذیذ اور کانٹیننٹل کھانا کھا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے، وہ تقریبات میں نہیں جا سکتے، وہ ایونٹس کے اندر اپنا جو ہے نا وہ ٹائم اسپینڈ نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، ایسی دولت کا کیا فائدہ، ایسی شہرت کا کیا فائدہ، اور ایسے جو ہے نا وہ ویل اسٹینڈرڈ ایریاز کے اندر، بڑے بڑے مکانات کے اندر رہنے کا آپ کا کیا فائدہ ہے کہ جب آپ پورے کے پورے بیماریوں میں گھرے ہوئے بد نصیب قسم کے انسان ہیں۔ اس سے اچھا تو یار وہ نصیب والا انسان ہے جو ایک چاٹ کا ٹھیلا لگاتا ہے، اس کی صحت تو اچھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور جوانی دی ہے، اس کی اولاد ہے، وہ ساتھ میں رہتا ہے، وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، اچھا اڑتا ہے، وہ جو چاہے کھائے، وہ بریانی بھی کھائے، وہ قورمہ بھی کھائے، وہ سویٹ ڈش بھی کھائے، نہ اس کا بلڈ پریشر آئی ہوگا، نہ شوگر آئی ہوگا، نہ دل کا اس کا مسئلہ، نہ جو ہے نا وہ اس کا جوڑوں کا درد ہے، نہ اس کو کوئی بیماری۔ الحمدللہ وہ زندگی کو جو ہے نا وہ اچھے نصیب کے ساتھ تمام تر نعمتوں کے ساتھ گزارنے میں مصروف ہے۔ اب آپ ایک امیر آدمی کی زندگی اور ایک غریب آدمی کی زندگی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یار پیسہ ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے، شہرت ہی سب، آپ دونوں کا یار کبھی اکیلے بیٹھ کے کمپیریزن تو کریں کہ what is the reality of نصیب، کیا حقیقت ہے نصیب کی۔ کوئی کہتا ہے کہ یار جب سے اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے میرا نصیب کھل گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جب سے مجھے بیٹا ملا اللہ تعالیٰ نے نصیب کھول دیا۔ یہ تو سب کے نظریات اور اوپینینز اور تصورات کی بات۔ انسان اگر
اپنی سائیکالوجی اور اپنی خواہشات کو لمیٹڈ کر لیں نا. میں بہت پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اپنی زندگی میں سکون اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ریلیکسیشن اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سکون چین اگر آپ کو چاہیے، تو اپنی خواہشات کو اپنی ضرورت نہ بنائیں، کیونکہ خواہشات ان لمیٹڈ ہیں جبکہ ضروریات لمیٹڈ ہیں. ظاہر سی بات ہے، میں ایک وقت میں ایک ہی روٹی کھاؤں گا، میں 100 روٹیاں تو کھا نہیں سکتا. میں ایک وقت میں جو ہے نا وہ 1 سے 2 گلاس پانی پیوں گا، میں جو ہے نا وہ 19 لیٹر پانی کا کین ایک ساتھ میں نہیں پی سکتا. تو میری ضرورت کیا ہے؟ میری ضرورت ایک روٹی ہے، میری ضرورت جو ہے نا وہ 1 گلاس پانی ہے، میری ضرورت جو ہے نا وہ مختصر سا کھانا ہے، میری ضرورت جو ایک چھوٹا سا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے خوشیوں بھرا گھر دیا ہے، اولاد دی ہے، گھر والے ہیں، خیال رکھنے والے لوگ ہیں، عزت دی ہے، دوستوں یاروں میں جاتے ہیں، عزت کے ساتھ ہمیں بٹھایا جاتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹینڈرڈ دیا ہے. کیا یہ اچھے نصیب ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ اچھا مکان دیا، ہم جھوپڑی میں نہیں رہ رہے، ہم غاروں میں نہیں رہ رہے، ہمارے گھر میں فریج ہے، ٹی وی ہے، سب کچھ ہے. یار بادشاہوں والی فیسلٹی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو کیا یہ اچھا نصیب ہونے والے انسان کی دلیل کافی نہیں ہے؟ کیا یہ اچھے نصیب ملنے کی دلیل کافی نہیں ہے؟ ہر انسان یار آج کا یہی سوچ رہا ہے کہ یار پیسہ آئے گا تو نصیب ہوگا، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ ہوگا تو قسمت ہوگا. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے کہ پیسہ کمایا اور مر گئے، پیسے کو تو خرچ ہی نہیں کر سکے. تو اپنی دعاؤں کے اندر جو ہے نا ناظرین، میں آپ کو پتہ ہے، میں تبصرہ کرتے ہوئے کبھی کبھی فری ایڈوائز بھی میں آپ کو دیتا ہوں. پیسہ نہیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، دولت نہیں مانگے. اتنا ضرور ہے کہ اللہ ضرورت کے لحاظ سے ہر چیز دے. میں گھر کا ذمہ دار ہوں تو ضرورت کے لحاظ سے مجھے پیسہ بھی، لیکن یہ نہ بولے آپ کہ کھربوں روپے دے، دنیا داری میں لگ جاؤں، آخرت کو بھول جاؤں، اللہ رسول کو بھول جاؤں، اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ہی نہ ملے. ایسے پیسے کا میرے کو کیا کر لینا دینا؟ تو یا اللہ اتنا پیسہ دے، اتنی شہرت دے کہ لمیٹڈ بھی رہوں، تکبر پیدا نہ ہو، غرور پیدا نہ ہو، گھمنڈ پیدا نہ ہو. اور یا اللہ جتنا بھی دے نا اچھی قسمت اور اچھے نصیب کے ساتھ. جب اچھی قسمت اور اچھا نصیب مل جاتا ہے نا تو زندگی ہماری ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی سی جنت بن گئی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا نصیب اچھا کرے، اور جو مانگے یا اللہ دولت بھی اگر دے تو عزت، عافیت اور اچھے نصیب کے ساتھ. اولاد بھی دے تو عزت و عافیت کے ساتھ دے، گھر بھی دے تو عزت و یعنی جو نعمتیں آپ مانگے نا، کیونکہ نعمت جب حد سے زیادہ بڑھ جائے نا تو وہ بھی وبال پر آ جاتی. یعنی اگر آپ حد سے زیادہ آپ امیر ہو جائیں تو پھر آپ کہیں نکل نہیں سکتے. اور ظاہر ہے جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں پھر اور معاملات بھی ہوتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. تو جو بھی مانگ، یا اللہ جتنا بھی مجھے پیسہ دے میری نیڈ کے اکارڈنگ، میری ضرورت کے لحاظ سے عزت اور عافیت کے ساتھ دے، اچھے نصیب کے ساتھ دے. اور یا اللہ ہم سب مسلمانوں کا نصیب اچھا بنا دے، کیونکہ نصیب جب اچھا بنے گا تو زندگی بھی سکون سے گزرے گی، اور زندگی سکون سے گزر گئی تو ہم مسلمانوں کو اور کیا چاہیے؟ ہمیں کون سا یہاں پہ ہزاروں سال جینا ہے؟ اصل سکون تو انشاءاللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمان جنت میں جائیں گے، اصل ریلیکسیشن انشاءاللہ وہاں پر ہوگا. یہاں پر آزمائش ہے، امتحان ہے. ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، صبر بھی کریں، شکر بھی کریں. اگر آپ کو میری یہ تمام گفتگو پسند آ جائے تو میرا یہ چینل حسان امتیاز ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی کروائیں، لائک کریں، شیئر کریں. کمنٹس ایریا میں اگر آپ چاہیں تو اپنی رائے بھی آپ پیش کر سکتے ہیں، کوئی مشورہ بھی دے سکتے ہیں عزت کے ساتھ، اور جو ہے نا وہ رسپیکٹیبل انداز سے دیں تاکہ ہم پھر اس پہ جو ہے نا وہ کنسیڈر کر کے آپ کا جو مشورہ ہوگا اس کا امپلیمنٹیشن بھی کر سکیں. اور ناظرین آخر میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی اویلیبل ہوتی رہے.